जिन्नात इंसानों से शादी कैसे करते हैं? जिन्नात की शादी का एक सच्चा वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक सर्द और तारीक रात, हवा के झोंके दरख्तों की शाखों से टकराते हैं और दूर कहीं अजीबो गरीब सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई नामालूम मखलूक आपको देख रही हो। ये दुनिया जिसे हम आम तौर पर नहीं देख सकते, जिन्नात की दुनिया है। और आज आप देखेंगे कि ये मखलूक़ात किस तरह इंसानों के दरमियान छुप कर आती हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर इंसानों से शादी भी कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसा सनसनीखेज़ वाक़या दिखाएंगे जब एक मौलवी साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़ाया, और फिर जो हुआ वो ना सिर्फ खौफनाक बल्कि दिल दहला देने वाला था। वीडियो में आप जानेंगे कि जिन्नात के रिश्ते कैसे बनते हैं और इनकी मोहब्बत और नफ़रत की दुनिया कैसी होती है, और कैसे इंसान इस खौफनाक सिलसिले में शामिल हो सकता है। ये हकीकी वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, एक मौलाना साहिब जिनका नाम नवाब अली शाह है, मौलवी साहिब ने बताया कि उन्होंने जिन्नात की शादियों में शिरकत की है। मौलवी साहिब ने यह वाक़या सुनाया कि मैं रात के किसी पहर सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता था, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती थी। दरवाज़े की आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। जब दरवाज़ा खोला तो दो नौजवान मेरे सामने खड़े थे और मैंने उनसे पूछा क्या काम है। उन्होंने कहा, मौलाना साहिब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गरज से लेने आए हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि मेरा नाम झंझार है। मौलाना साहिब ने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद उनके साथ मैं चल दिया। मौलाना साहिब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम गांव के उस मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी और रोशनी का अच्छा इंतज़ाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ आई, खुश आमदीद मौलाना साहिब। मेरे सामने सफ़ेद शलवार कमीज़ में एक शख्स खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और उसका नाम सरदार मानस था। सरदार मानस मुझे आगे ले गया और मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिसका नाम शरमत था। मेरे लिए सब चेहरे वहाँ अजनबी थे और वहाँ मेरा जानने वाला कोई ना था। हालांकि उस गांव के बहुत से लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से कहा, यहाँ पर इस गांव का एक भी शख्स मौजूद नहीं। इस पर शरमत साहिब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है। शरमत साहिब ने एक लड़के को आवाज़ दी और कुछ कहा। मौलाना साहिब कहते हैं, मैंने दूर से काशी को आते देखा, जो उस गांव में दुकानदार था। फिर काशी साहिब मेरे पास आ गए। मैंने उनसे पूछा, आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? उन्होंने चौंकते हुए कहा, अच्छी चल रही है। इसी दौरान मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलाना साहिब आएँ, निकाह पढ़वाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़वाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद वो दो नौजवान, जिनमें एक झंझार था जो मुझे लाए थे, उन्होंने मुझे घर छोड़ा और फिर वापस चले गए। जब मैं सुबह उठा और उन लोगों से मिला और रात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा, हमने किसी से शादी में शिरकत नहीं की, हम घर ही थे। मौलाना साहिब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। उन्होंने घर आकर मिठाई और पैसे देखे तो उन्हें यकीन आ गया कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने सच में रात में किसी शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की थी, और जिन्नात दूसरे लोगों का रूप धार कर शादी में आए हुए थे। नाजरीन, जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। कभी कुत्ते बन जाते हैं, कभी इंसानों का रूप धार लेते हैं और कभी कोई और जानवर बन जाते हैं। एक अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग ने बताया कि एक आदमी जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर हारूनाबाद से था, उनके पास आया। वो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था जिसका जाहिर करना भी मुमकिन नहीं और छुपाना भी मुमकिन नहीं था। आदमी ने एक दस्ती कागज़
خط کی شکل میں بزرگ کے حوالے کیا۔ اس میں لکھا تھا، میرا نام فلاں ہے، میں اپنے علاقے کا بڑا ذمہ دار ہوں، اچھی کپاس اور اچھی گندم اگاتا ہوں، بیٹے بیٹیاں گھر ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مجھے ایک روگ کھا رہا ہے جس کا میں نے لوگوں کے سامنے اظہار کیا لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ آدمی نے بتایا کہ جب وہ جوان تھا، شادی کو صرف 3 سال ہوئے تھے اور ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلے 2 بیٹے تھے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوا اور مٹھائی بانٹنے لگا۔ لوگ آ رہے تھے اور خوشی کے موقع پر مٹھائی لے رہے تھے، لیکن پھر ایک دن ایک خاتون آئی۔ پہلی بار، دوسری بار اور تیسری بار جب وہ آئی، آدمی نے مٹھائی دینے سے انکار کیا۔ خاتون نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ دیکھنے میں وہ بوڑھی اور بد شکل تھی، لیکن اس کے الفاظ میں ایک عجیب اور نامعلوم تاثیر تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس آدمی کی زندگی میں ایک خوفناک اور پراسرار سلسلہ شروع ہوا، جو نہ صرف اس کے گھر بلکہ اس کے خاندان پر بھی اثر انداز ہوا۔ آدمی نے بتایا کہ میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔ رات کو سویا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے، تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری شادی اس سے کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ وہ مجھے اٹھا کر لے گئے، میں احتجاج کرتا رہا، لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زبان تو ہل رہی ہے، لفظ نہیں نکل رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دولہے کی طرح بن گیا۔ میں پچھلے سارے غم بھول گیا، میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، حجاب و قبول ہوا، اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوکاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا اتنی ہی خوبصورت تھی۔ اس کا سراپا، اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، جسم سارا سونے اور جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے، اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ اس کہانی کو سالہ سال ہو گئے۔ میری جننی بیوی جس کا نام عنایہ تھا اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، بس میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا جس وقت میری دلربا سے شادی ہوئی، دولت، مال، چیزیں اور انعامات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسیں۔ ہمارے دن رات سالہ سال سے گزر رہے تھے۔ میں بعض اوقات اپنی بیوی کو کسی دوسرے شہر کا بہانہ یا کسی دوست سے ملنے کا بہانہ لگا کر اپنی دلربا کے پاس چلا جاتا ہوں اور وقت گزارتا ہوں۔ دلربا کے خادم مجھے لے جاتے ہیں۔ وہ دور کشمیر کی پہاڑیوں پر رہتی ہے۔ دنیا کے سب میوے اس کے پاس ہیں۔ وہ 7 بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، جن میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام عدنان، برہان، تیسرے کا نام عطرت اور چوتھے کا نام احمد اور 5ویں کا نام سعدان ہے، اور بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ اور دوسرے کا نام زینب ہے۔ اب میری اولاد جوان بھی ہو گئی، ادھر سے انسانی اولاد جوان ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی۔ اب مجھے جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں پریشان اس وجہ سے ہوں، جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں، کیسے کروں؟ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا باپ انسان ہے۔ یہ جن تو ہیں لیکن خالص جن نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں۔ وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے۔ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جنات سے عرض کروں گا، وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئی۔ وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے کہ ہاں، میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی،
کیونکہ جن جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے وہ کہیں آپ کی اولاد پر جادو نہ کر دیں۔ تو یا قہار روح کا وظیفہ خود بھی، انسانی بیوی بھی، جن بیوی بھی اور اس کے بچے بھی پڑھتے رہیں اور پیتے بھی رہیں۔ پھر وہ اللہ والے درویش بزرگ بتاتے ہیں کہ آج وہ اتنا خوش ہے کہ اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جن بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا، ڈھیروں ہدیے لائے جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور ضرورت مندوں کو دے دیے۔ ناظرین، علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں، کبھی کبھی انسان و جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ خواتین و حضرات، حقیقت یہ ہے کہ جنات نہ صرف انسانوں کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ کسی بھی عورت کے ساتھ وہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں جو ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ ناظرین، ایسی عورتیں اکثر خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی قریبی رشتہ داروں کی شکل میں، تو کبھی شوہر کی شکل میں، اور کبھی کسی انجان شخص کے ساتھ خود کو حالت گناہ میں دیکھتی ہیں۔ ناظرین، ایسی عورتوں کے جسم پر اکثر نیلے نشان پڑ جاتے ہیں، تو کبھی ان پر ناخنوں کے نشانات پائے جاتے ہیں، بلکہ ان کو لیٹتے یا بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ان کو چھو رہا ہے، لیکن وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، دور حاضر میں پڑھے لکھے لاکھوں لوگ جنات کے وجود اور جنات کے کسی انسان کے جسم میں داخلے کو محض توہم پرستی اور دقیانوسی باتیں خیال کرتے ہیں۔ ان کی باتیں غلط بھی نہیں، کیونکہ عورتوں پر جس طرح جنات کی حاضری اور ہمیں مختلف مزارات پر عجیب کھیل نظر آتے ہیں، اور جعلی عاملین کے نوجوان لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کر دینے کے واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، وہ بلا شبہ کوئی بھی ذی شعور انسان یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے انہیں جہالت اور توہم پرستی ہی قرار دے گا۔ ہمارے معاشرے میں جن پڑھنے اور اتارنے کے اکثر واقعات محض دھوکہ اور فریب ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں میں سے ایک آدھ واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پیچھے حقیقت یا کوئی غیر مرئی مخلوق کار فرما ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جنات کا ذکر بیان فرمایا ہے، بلکہ انہیں انسانوں کے ساتھ مخاطب کر کے جگہ جگہ احکامات بھی دیے ہیں۔ بعض لوگ جنات کے وجود پر تو ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ نہیں مانتے کہ جنات کسی انسان کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جنات کا انسانوں پر سوار ہو جانا، ان کے جسموں کو متاثر کرنا بھی قرآن مجید اور احادیث نبوی دونوں سے ثابت ہے۔ رب کائنات اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں یہ واضح دلیل موجود ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر یا چھو کر اسے خبط الحواس بنا دیتا ہے۔ امام طبری اور امام حافظ ابن کثیر مذکورہ آیات کی تفسیر میں یہی بیان کرتے ہیں کہ جنات شیاطین انسانوں کے جسم میں نہ صرف داخل ہو سکتے ہیں بلکہ اس کو خبتی اور دیوانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق شیطان ابن آدم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون۔ ان احادیث سے واضح ہے کہ شیطان جنات کی ہی ایک قسم ہے جو انسانوں کے جسم میں خون کی مانند گردش کرتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں۔ وہ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہیں، پھر اپنے گھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے۔ اتنے میں دو انصاری آدمیوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیوی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم محسوس کرتے ہوئے جلدی جلدی چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آہستہ چلو، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان دونوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، کیا ذہن میں آپ کے خلاف کوئی بدگمانی آ سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ شیطان تو بنی آدم کو گمراہ کرنے کے در پہ رہتا ہے اور ان پر اسے بہت زیادہ قدرت حاصل ہے۔ وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے کیونکہ یہ وہ بہت غیر محسوس انداز میں داخل ہوتا ہے اور اس کے راستے بہت مخفی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ لاحق ہوا کہ شیطان کہیں ان کے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ اسی طرح ابن مرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی، بچے کو جنون ہو گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین، احادیث نبوی میں اور بھی بہت سی روایات ملتی ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور ان کے اعصاب کو اپنے قابو میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی اور ویڈیو کی بیجا طوالت کے باعث زیادہ تفصیل بیان نہ کرتے ہوئے ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا کوئی جن کسی انسان عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری اختیار کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس یعنی زوجہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماں باپ میں سے کوئی ایک فرد جن تھا۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نہ صرف جنات اور انسانوں کے آپس میں جنسی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں بلکہ اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک عورت کے کسی جن سے جسمانی تعلقات تھے۔ وہ جن اس کے پاس اکثر آتا رہتا تھا، وہ ایک روز اچانک غائب ہو گیا۔ کئی روز بعد وہی جن پرندے کی صورت میں اس عورت کے گھر کی دیوار پر بیٹھا نظر آیا، تو عورت نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے جواب دیا کہ مکہ میں ایک نبی مابعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب میں بہت سے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنات میں رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن کیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جنوں سے منسلک اکثر واقعات میں عورتیں ہی کیوں نشانہ بنتی ہیں۔ تو ناظرین، اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک عالم کہتے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں ہر سنی سنائی بات اور افواہ پر بہت جلدی یقین کر لیتی ہیں۔ خواتین کو دھوکہ اور فریب دینا مردوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوتا ہے، جبکہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ توہم پرست اور کمزور اعصاب کی مالک بھی ہوتی ہیں، جو کسی بیرونی حملہ آور کے خلاف زیادہ مدافعت نہیں کر پاتی۔ خواتین کا پردہ نہ کرنا، بناؤ سنگھار کر کے ننگے سر گھومنا، یا اپنی ذاتی اشیاء یعنی بالوں، ناخنوں یا ایسی ہی دیگر چیزوں کی حفاظت نہ کرنا خواتین پر جنات کے حاوی ہونے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی شہرائے آفاق شرح عمدۃ القاری میں جنات کی بہت سی اقسام بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مادر جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتا ہے۔ مادر جنات کا یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گنہگار ہے۔ مادر نامی جنات کے اس گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مادر نامی یہ جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس جننی گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ناظرین گرامی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی تعریف کچھ یوں ہے کہ یہ ایک ناری مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ جنات کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے اور انسانوں کی طرح یہ بھی احکام کے مکلف ہیں۔ کچھ جنات مومن اور نیک ہیں اور کچھ کافر اور نافرمان ہیں۔ جو سرکش ہیں وہ شیطان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے وجود پر ایمان رکھیں، اور اس سے زیادہ تفصیل میں جانا ضروری نہیں کیونکہ یہ ایمان کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم قرآن اور احادیث میں کئی مقامات پر یہ واضح ہے کہ
کہ جنات انسانوں کے پاس آ سکتے ہیں اور انسانی زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دی ہے کہ وہ مختلف تصرف کر کے انسان کی زندگی میں دخل انداز ہو سکتے ہیں۔ کسی انسان پر جن کا اثر یا تسلط ہونا کوئی بعید بات نہیں، اس سے بچاؤ کے شرعی طریقے بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک اور واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جنات انسانوں کے پاس آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ازرع قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرافہ تھا، اسے جنات لے گئے۔ وہ کچھ عرصے تک جنات کے درمیان رہا، پھر واپس انسانوں کے پاس آیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے عجیب و غریب قصے سنائے اور لوگوں نے ہر عجیب واقعہ کو خرافہ کا قصہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ جنات کا انسانوں کے ساتھ تعلق اور مداخلت ممکن ہے، اور اس دنیا کی پوشیدہ حقیقتیں جنہیں ہم عام طور پر نہیں دیکھ پاتے کبھی کبھار ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، بلکہ جن کے انسانی جسم میں حاضر و ظاہر ہونے کی بعض علامتیں بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں، جن میں سے مریض کا اپنی آنکھوں کو بند رکھنا، نگاہیں جھکی ہوئی ہونا، ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھنا، سر یا سینے یا پھر معدے میں اچانک درد کا شروع ہو جانا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا یا جسم اور اعضاء میں کپ کپی کا شروع ہو جانا، چیخ و پکار کرنا اور اپنے نام کی صراحت و وضاحت کرنا وغیرہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی حیرت انگیز اور خوفناک طاقتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے وہ انسانوں کی زندگی میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ یہ طاقتیں کبھی کبھی انسان کے گھروں اور جائیدادوں تک پھیل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سامان الٹ پلٹ کر دینا، بند کمروں میں اچانک آگ بھڑک اٹھنا، گھر کی چھتوں پر پتھر برسانا، یا پھر ایسے پراسرار واقعات جو انسانی فہم سے بالاتر ہوں۔ اگرچہ یہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں، مگر جب ہوتے ہیں تو اپنی حقیقت پورے وجود پر ثبت کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک خوفناک واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا۔ ریاض کے مشرقی علاقے محلہ نسیم کا رہائش منیف حربی ایک شخص کے گھر میں کسی ظاہری وجہ کے بغیر کسی چنگاری، کوئلے یا گیس کے ہر کونے میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آتا تو گھنٹوں آگ بجھاتا، مگر آگ لگنے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی تھی، نہ شارٹ سرکٹ، نہ کیمیکل، نہ کوئی انسانی غلطی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ کہ یہ آگ اتنی شدید ہوتی تھی کہ اگر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوتی تو اس شخص کی پوری زندگی جل کر راکھ ہو جاتی۔ آخرکار جب ہر ممکن تحقیق کے باوجود کوئی سبب نہ ملا تو ماہرین نے بھی مان لیا یہ انسان کا کام نہیں، یہ جنات کا عمل تھا۔ ناظرین، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں اچانک خون کے چھینٹے نظر آئیں۔ کبھی جادوگر جنات کے ذریعے یہ کام کرواتے ہیں، کبھی سوتے ہوئے انسان کے سر پر بال کاٹ لیے جاتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی بند الماریوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا ملتا ہے، کبھی پیسے اور زیورات پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب وہ اعمال ہیں جنہیں جن سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ ناظرین جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندی نالیوں والی جگہ ہوتی ہے، مثلاً بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، یعنی دعائیں اور اذکار لازمی پڑھیں۔ قبرستانوں اور ویرانی جگہ پر ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اس طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اس لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر جانے سے منع فرمایا۔ لہٰذا خواتین و حضرات، آئیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ کسی ایسے موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔